मसीह के कदूस और बहकनाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको एक बार फिर आज खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आजकल हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत बरकत मिल रही होगी और बहुत सी फैलिसिस इसके ज़रिए से दूर हो रही होंगी, और उम्मीद करती हूँ कि हतमी सच्चाई आप तक पहुँचाने में हम कामयाब हो रहे होंगे। आज भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग उन्वान है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और बहुत सी फैलिसिस को दूर करने का बाइस बनेगा। उन्वान है, क्या जनाब मसीह एक गुमनाम शख्सियत थे? और आज जो हम पोस्ट शामिल करेंगे, डिस्कशन करेंगे जिन पोस्ट के ऊपर, वो हमें भेजी हैं जनाब अदनान खादिम सोलंकी साहब। बहुत सारी डिबेट भी ये कर चुके हैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब से। उन्हीं की पोस्ट है जो आज हम डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे अपने इस प्रोग्राम में। तो सर, आज जो पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी, अदनान खादिम सोलंकी साहब लिखते हैं, अनाजील से मसलूबियत का मुताला करते एक बात सुनते ही उलझन पैदा होती है कि क्या जनाब मसीह एक गुमनाम शख्स थे कि उनको पकड़वाने के लिए फरीसियों और सरदार काहिन के सिपाहियों को यहूदा को निशान देने पड़े, या यहूदा को निशान देने की ज़रूरत पेश आई। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिंपल जवाब तो यह है कि मसीह यीशु कभी भी एक गुमनाम शख्सियत नहीं थे। जब उनकी पैदाइश हुई है तो कहीं से मजूसी आ रहे हैं, पता नहीं किस किस मुल्क से आ रहे हैं। हेरोदीस परेशान है, हेरोदीस को नए नए कवानीन बनाने पड़ रहे हैं। बल्कि हेरोदीस ने यहूदी स्कॉलर्स को बुलाया कि भाई ये क्या ऐसा है कि मसीह पैदा होने वाला है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और उधर से चरवाहे आ रहे हैं, लोग गिफ्ट दे रहे हैं, सितारे और क्या कहते हैं कि वो भी हरकत में आ गए। तो गुमनाम शख्सियत वो नहीं थे। आपको पता है वो जहाँ भी जाते थे तो एक तहलका मचा देते थे। फकीहों और फरीसियों को परेशान किया हुआ था, काहिनों को परेशान किया हुआ था, हाकिम वक्त को परेशान किया हुआ था। मुकदमे चल रहे हैं, सड़कों और बाजारों में उनके साथ डिबेट्स हो रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि गुमनाम शख्सियत थे? 5-5 हज़ार का मजमा उनके पीछे था, 7-7 हज़ार का मजमा उनके पीछे था। और तो वो मैं सॉरी कता कलामे की माफ़ी चाहूँगी, वो जब अदालत हो रही थी तो कौन सा वो बादशाह था जो देखने का ख्वाहिशमंद था जनाब मसीह को, कि मैं तो उसको देखने का कब से मुश्ताक हूँ। तो जी, जिनके पास मुकदमा पहुंचा था। हाँ, कि इसका मतलब उनकी तो बादशाह हेरोदिस जूनियर। जी तब तो जो है बातें पहुंची हुई थी। बहरहाल इस बात को तो हम नहीं मानते कि मसीह यीशु कभी गुमनाम शख्सियत रहे हैं। वो तो जैसे जैसे तारीख गुजर रही है मसीह यीशु ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं। ये पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कह दिया था कि मसीह यीशु नाम की शख्सियत को शायद कोई जानता नहीं। इस किस्म की बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी। खैर उन्होंने चूंकि साथ ये कह दिया था कि हज़रत ईसा, तो फिर बात दब गई थी। बहरहाल मसीह यीशु हमेशा से मारूफ शख्सियत रहे हैं और तारीख के दिन गुजरने के साथ साथ वो और ज़्यादा मारूफ होते जा रहे हैं और अक़वाम आलम की नज़रें उन पर ही लगी हुई हैं। तो ये कहना कि मसीह यीशु एक गुमनाम शख्सियत है या कुछ वाक़यात को सामने रख के उनसे अंदाज़ा लगा लेना और उनके ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को नज़रअंदाज करके कोई नतीजा अख़ज़ करना, ये इंसाफ नहीं है। मैं जो रियल क्वेश्चन उनका मैं समझा हूँ वो शायद इस वजह से है कि चूँकि उन्होंने यहूदा इस्करियोती को डिप्यूट किया या उसके साथ साज़बाज़ की और उसने निशान दिया था कि मैं जिनका बोसा लूँ समझ लेना वही है। ठीक। तो इस वजह से अदनान खादिम सोलंकी ने पोस्ट लगा दी कि वो तो मारूफ शख्सियत ही नहीं थे, वो तो एक गुमनाम शख्स की ज़िंदगी गुजार रहे थे या वो गोशा नशीनी इख्तियार कर ऐसा कुछ नहीं है। जब फकीहों और फरीसियों के साथ यहूदा इस्करियोती की डील हुई है तो वहाँ पे उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि बलवे का खतरा है, इसलिए केयरफुल रह के ये काम करना। और दूसरी बात है कि हाँ, बलवे का जब खतरा, इसका मतलब वो आम ये दिन दहाड़े ये काम नहीं कर सकते थे। इन द ब्रॉड डे लाइट तो ये काम करने से रहे। तो उन्होंने रात की तारीकी में ये ऑपरेशन करना था और उसमें वो मेक श्योर करना चाहते थे कि मसीह यीशु की गिरफ्तारी अमल में आए और जिस शख्स को गिरफ्तार किया जाए वो वही शख्स हो। ऐसा ना हो कि खाना पूरी करने के लिए किसी और को गिरफ्तार करके ले आए, ये मेक श्योर करना चाहते थे। फिर ये है कि जो पकड़ने वाले थे वो एक जुलूस था। तो
وہ گئے تھے اور بائبل ہمیں بیان کرتی ہے کہ سردار کاہن کے سپاہی بھی تھے. جو نشان دیا تھا کہ میں جس کا بوسال ہوں، یہ ایکسٹریم کیئر کے طور پر یہ کیا گیا کہ فائر خالی نہیں آنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، صحیح. کیونکہ ان کو تو اب وہ مسیح یسوع کو نہیں جانتے تھے کہ وہ تو اس موت کو لینے کے لیے تو خود تیار تھے. یہ موت تو انہوں نے مانگ کر لی تھی، لیکن وہ تو اپنے ذہن سے سوچ رہے تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ایک فائر خالی چلا گیا، گرفتاری عمل میں نہ آئی، تو شاگرد اس کو لے کے بھاگ جائیں گے. اس خطے سے نکل جائے، ہم کیسے گرفتار کریں گے؟ تو انہوں نے اپنے حساب سے یہ کام کیا تھا. دوسری بات، جو ماسٹر مائنڈ تھے جنہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا، غالباً وہ پیچھے بیٹھ کے کام کروا رہے تھے. گرفتاری میں وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ کو پتہ مسیح یسوع کی مقبولیت بھی تھی، تو اس لیے وہ کیئرفل تھے کہ ہم بدنام بھی نہ ہوں. اور کوئی اپنی طرف سے وہ یہ بھی شو کرتے تھے. آپ کو پتہ دینداری کی وجہ ان کی بہت زیادہ تھی کہ ہمارا نام نہ آئے کہ ہم کوئی الٹا سیدھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ کر سارے رہے تھے. مسیح یسوع پر جو مقدمہ چلایا گیا اس میں بہت ساری اللیگیلٹیز تھی، لیکن شو وہ یہی کرتے تھے کہ ہم تو بڑے قانون دان، قانون پرست ہیں، ٹھیک ہے نا، مذہبی لوگ ہیں، یہ اسی طرح. لیکن جب یہودا نے پیسے واپس کرنے گیا تو انہوں نے اس سے پیسے واپس نہیں لیے اور وہ وہاں مقدس میں پھینک کے چلا گیا. اس کا مطلب وہ جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ فیلڈ میں نہیں تھے. دوسری بات، بڑی بھیڑ اور سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آپ پہنچی. وہ بھیڑ ان کی طرف سے آئی تھی جنہیں ڈپیوٹ کیا. ہو سکتا پیسے جس طرح گواہی دینے کے لیے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے لوگوں میں پیسے تقسیم کیے ہوں گے، ادھر بھی ایسا ہی کیا ہوگا. اور خاص بات کہ یہ آپریشن نائٹ ٹائم آپریشن تھا، رات کا آپریشن تھا، تو غلطی کا امکان تھا. اس لیے انہوں نے خاص ان کے شاگردوں میں سے چنا کہ جی، تاکہ وہ جانتے تھے کہ شاگرد اگر نشاندہی کرے گا تو رات کی تاریکی میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہ تھی کچھ باتیں جو ان کے دماغ میں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے طور پہ کیا. ادروائز مسیح یسوع تو خود بھی تیار تھے. آپ کو پتا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے رات کی تاریکی میں ادھر کیوں پکڑنے آ گئے ہو؟ میں دن کے وقت ادھر نہیں تھا. وہ بھی ان کی چلاکیوں کو جانتے تھے، ادھر ہی مجھے گرفتار کر لیتے. تو یہ پلان سازش ان کی اپنی تھی کہ کس طریقے سے کیا. اپنی طرف سے انہوں نے فول پروف انتظام کیا تھا اس آپریشن کا. صحیح. پھر آگے وہ کہتے ہیں، جو ان کا دوسرا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ انجیل یوحنا کا تو قصہ ہی مختلف ہے. انہوں نے پورا ایک پیسج یہاں پہ کوٹ کیا ہے، آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی. بس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا. یسوع ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو. جب پتہ تھا، آگے وہ اب ان کا سوال شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب پتہ تھا کہ جناب مسیح جو ہے اس کا تو پتہ تھا یہودا کو، تو پھر جو ہے کیوں انہوں نے جو ہے یہودا کی خدمات کو حاصل کیا، یا یہودا کی خدمات کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ سپاہی تو جانتے تھے کہ ہم یسوع ناصری کو لینے کے لیے آئے ہیں، پکڑنے کے لیے آئے ہیں. دیکھیں، یہ ایکسٹرا کیئر کے طور پر وہ کر رہے تھے. مسیح یسوع کو رستے سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے رستے کی دیوار ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات کی مخالفت ہوگی، اس کو رستے سے ہٹانا. تو ہر صورت پر رستے سے ہٹانا، ہر صورت پر ان کو قتل کرنا، یہ انہوں نے ٹھان لیا تھا. اس لیے میک شور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہی یسوع ناصری ہے. جب کہا مسیح یسوع نے اپنا تعارف کروایا کہ میں یسوع ناصری ہوں، تو اس کا مطلب ان کو تو پتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے جو سپاری دیتے ہیں وہ اس کی تصویر یا اس کا نام بتا کے بھیجتے ہیں کہ یہ بندہ چاہیے ہمیں بھائی، پھر ہی ان کو پیسے دیتے ہیں. تو وہ بات تو طے تھی. تو رات کی تاریکی کے اندر گرفتاری اور پھر اس شخصیت کو جس کو آپ گرفتار ہے درست طریقے سے پہچاننا، یہ بہت ضروری تھا. اس لیے سب کچھ کر رہے تھے. دیکھیں، پولیس والے بعض اوقات چھاپا مار لیتے ہیں. دو طریقے ہیں، چھاپا مار کے ملزم گرفتار کر کے لے آتے ہیں، لیکن بعد میں اصل بندے کو، مدعی کو کہتے ہیں کہ اب آپ ان کو پہچانو کہ یہی بندہ ہے.
ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ ان کا ہے کہ وہ مدعی کو ساتھ ہی لے جاتے ہیں اپنی پروٹیکشن کہ بھائی تو اس بندے کو پہچان لینا, ایسے ہمیں فضول میں نہ محنت کرنی پڑے, اور اگر غلط بندہ پکڑ لیا تو پھر اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ مسیح یسوع کی گرفتاری جو تھا ان کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, بہت بڑی سازش تھی. اس لیے وہ اتنی بڑی سازش کر کے جس میں روپے پیسے کی بھی انوالومنٹ تھی, تو بندہ غلط گرفتار کر کے لے آئے تو یہ تو ان کے لیے بھی بڑی بدنامی کا باعث تھا. اس لیے یہ کام انتہائی چابک دستی سے, ہوشیاری سے وہ کر رہے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب شاگردوں کو مسیح یسوع کے رفع آسمانی کے بعد شاگردوں کو گرفتار کیا, تو آپ کو پتا کہ جو ان کا پریزیڈنٹ تھا, جو ان کا چیف جسٹس تھا, جو ان کا ہیڈ تھا گملیل, اس نے کیا بات کہی؟ اس نے کہا ان آدمیوں سے جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو بڑی ہوشیاری سے کرنا. صحیح. تو یہ لوگ ذہین بھی تھے, چالاک بھی تھے, مکار بھی تھے, ساری باتیں تھیں, سازش کرنے والے لوگ تھے, لیکن اپنی طرف سے وہ فول پروف کام کرنا چاہتے تھے, کوئی ثبوت نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وہ مسیح یسوع کا بوسہ لیا جائے گا, دیکھیں ایز این ابنڈنٹ کاشن یہ کام بھی تھا. لیکن میں 2-3 چیزیں اور بتاتا ہوں کہ وہ کتنے کانشیس تھے اور کس طریقے سے پلان کیا. انہوں نے مسیح یسوع پر 3 الزام لگائے تھے, اور وہ 3 الزام اسی لیے لگائے تھے کہ پہلا آپشن یہ ہے اس میں پھنس گیا تو ویل اینڈ گڈ, ہمارا کام ہو گیا, نہیں تو اس کو جو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ تھا, اس پہ بھی اپلائی کریں گے, ٹرائی کریں گے, اگر یہ بھی ناکام ہو گیا تو تیسرا راستہ کریں گے. تو یہ 3 طریقوں سے انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا مسیح یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے یا مروانے کے لیے. نمبر 1, پہلا الزام انہوں نے عوام کی عدالت میں رکھ دیا تھا کہ یہ عورت جو ہے نا اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, تو لگتا ہے کہ مسیح یسوع بھی نبی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, آپ کو پتا. اور اگر یہ بات معاشرے میں راہ پا جاتی کہ ہاں بھئی مسیح یسوع اس قسم کا بندہ ہے, اس کماش کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, تو وہیں پہ لوگ سنسار کر دیتے. یہ سکیم بھی نہیں چلی. اچھا, دوسری سکیم انہوں نے کہا کہ بھئی اس پہ بلاسفیمی کا پرچہ کراتے ہیں. تو اس کو آپ کو پتا کہ گرفتار کرنے کے بعد اس کو پلاطوس کے پاس نہیں لے گئے, پہلے اس کو لے گئے اپنی عدالت میں سردار کا ہے نا, اور وہاں پر الزام فرق ہے. وہاں پر کہا جی یہ بلاسفیمی کا مرتکب ہے, اس نے خدا کی شان میں گستاخی کی ہے. ہیکل کے بارے میں کہتے 3 دن میں ڈھا دو, وہ بھی پھر یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. دیکھیں نا یہ ساری ادھر کپڑے تک سردار کا ہی پھاڑ ڈالے, یہ سارا یہ تھا. اب وہاں پر بھی پرابلم ان کو یہ تھا کہ یہ ان کو سزائے موت کا حکم نہیں دے سکتے تھے کیونکہ یہ رومیوں کے زیر نگین تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا سنسار کر بھی سکتے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ پکا کام کرتے ہیں اس کو. اب پلاطوس ادھر تو ہو گیا, طے ہو گیا, اس نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ لیے اور یہ کہہ دیا کہ اب ہمیں گواہوں کی حاجت نہیں ہے, مجرم ثابت ہو گیا, پھر لے گئے ادھر, پکا کام کرو. تو یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے ایز این ابنڈنٹ کاشن کر رہے تھے. تیسری جگہ پلاطوس کی عدالت میں لے گئے, وہاں پر بغاوت کا الزام لگایا, بھائی لوگوں کو ٹیکس دینے سے منع کرتا, یہ تو پہلے بھی الزام لگایا تھا. اب یہ لگا دیا کہ بھائی یہ بادشاہ کہہ رہا ہے تو آپ کی حکومت کو خطرہ ہے, اگر کیسر گیا تو آپ بھی گئے. تو یہ ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا تھا. تو آپ اپنے ذہن سے میرا خیال کانٹیکسٹ, امیڈیٹ کانٹیکسٹ اور براڈر کانٹیکسٹ کو سمجھے بغیر آپ اعتراض کر دیتے ہیں, اس لیے آپ کو باتیں سمجھ نہیں آتی. صحیح, ٹھیک. اچھا, ایک اور اس میں میں ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گی, اس پہ بھی آپ بات کیجیے کہ جب وہ پوری جو پلٹن ہے سپاہیوں کی وہ پکڑنے کے لیے آتی ہے, اور جیسے ہی جناب مسیح کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں, تو وہ گر پڑتی ہے. تو کیا اس سے بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ یہ وہی شخص ہے جو اپنے کام میں, اپنے کلام میں قدرت رکھنے والا شخص ہے؟ میں تو اس بات سے اگری نہیں نہ کرتا کہ وہ ایک گمنام شخصیت ہے. وہ ایک گمنام شخصیت نہیں تھے. میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو گرفتاری کے لیے گئے ہیں یہ ان کو اتنے اچھے طریقے سے نہ جانتے نہ پہچانتے ہیں, اور اکا دکا اگر پہچانتے بھی ہوں تو یہ رات کا وقت تھا, اس وقت بجلی نہیں تھی. آپ نے پڑھا, جو حوالہ آپ نے پڑھا تھا اس میں لکھا مشلیں چراغ لے کر گئے تھے.
اور تو پھر سر میرا خیال ہے کہ آج کے دور کے سینیریو میں دیکھا جائے تو اس وقت یہ میڈیا بھی نہیں تھا ہاں کہ میڈیا واٹس میں ایپ کرتے پکچر جناب مسیح کی پکچر کھینچتے اور ہاں سارے سپاہیوں کو ہر ایک کو واٹس ایپ ہو جاتی. تو میرا خیال ہے ان کو سمجھنے کی عدنان صاحب کو یہ ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہے ان کے نام سے تو اکثریت لوگ واقف تھے، لیکن شاید ان کو جو ہے پرسنلی ان کو پہچاننا خاص طور ہاں پہ سپاہیوں کے لیے مشکل تھا، ہاں وہ رات کے وقت رات خاص کے کر. وقت خاص طور پہ. لیکن پرسنلی ان کو جو ہے بائی نیم میرا کافی ان کو فیم حاصل تھا، جیسے ہم نے بتایا کہ جی جی جی. بادشاہتوں تک ان کا تو جو ہے وہ نام تھا، بہرحال دھوم آپ تھی. نے جو سوال اٹھایا یہ بھی اچھا سوال ہے کہ جب مسیح یسوع نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں، تو یہ جو میں ہی ہوں، انی ہوں یا ایگو ایمی، یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوائن دعویٰ ہے. یس. مسیح یسوع نے باقی بھی 13 دعوے کیے، ان میں ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہاں میں ہی ہوں. یہ اس کو آپ 14واں کہہ لیں. تو یہ دعویٰ جب کیا تو یہ ڈیوائن دعویٰ تھا. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائن دعویٰ کہ وہ سارے گر گئے سارے. گر پڑے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو پھر تو کوئی پہچاننے کی، جو نہیں بھی پہچانتے تھے، اب آپ کو اور کیا حاجت رہے گی. آپ نے پہچان لیا کہ قدرت تو صرف اسی شخص کے اندر ہی ہے. اور صحیح. جنہوں نے پکڑنے کے لیے سپاری دی تھی، معاف کرنا یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ماڈرن، تو وہ انہوں نے بتایا ہوگا کہ بھائی یہ جو کام کرتا ہے نا، یہ ہم اس کے خلاف ہیں. یہ وہ تو جادوگری کہتے تھے نا اس کو، اور اس قسم کی کہ یہ بلاسفیمی کرتا تو ہمیں بندہ چاہیے زندہ یا مردہ، کسی قسم کی سپاری دی ہوگی. تو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ وہی ہے. گرفتار بھی کر لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں وہی ہے. تو اگین کہ وہ گمنام نہیں تھے. جی. پھر وہ اگلا سوال کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جناب مسیح ایک معروف شخصیت تھے، پھر کیا ہوا کہ یہودی ان کو پہچانتے نہ تھے؟ ایسا تو میرا خیال نہیں ہے. نہیں، میں نے اگر آپ ترتیب سے ان کے سوالات پڑھیں تو یا جو جوابات میں نے دیے ہیں ان سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ بے شک ہم تو کہتے ہیں کہ وہ معروف شخصیت تھے، اور آج بھی دنیا کی سب سے معروف شخصیت مسیح یسوع کی ذات ہے. بے شک. تو یہ تو ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہودی ان کو پہچان، یہ ان یہودیوں کی بات کر رہے ہیں جو رات کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے. تو وہ ڈپیوٹ کیے ہوئے لوگ تھے. بہرحال وہ بھی انہوں نے جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، بہرحال انہوں نے پہچان ہی لیا تھا. تو اس میں کیا ایشو ہے؟ کوئی ایشو نہیں. ٹھیک. وہ میں نے ریزنز بہت ساری بتائی ہیں کہ رات تھی، بجلی اس وقت نہیں ہوتی تھی، ٹارچز لے کے گئے تھے. تو شاگرد کو ساتھ لینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ غلطی نہیں کر سکتا. صحیح. وہ تو اس کو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ ملانے سے بھی وہ کہہ دے کہ ہاں یہی ہے، نظر نہیں بھی آ رہا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہی ہے. صحیح. آگے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جن کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا تھا وہ پہچانتے تھے، پھر صلیب دینے پر بضد کیوں تھے؟ ہاں وہ بالکل بالکل یہ ٹھیک ہے. جن کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا تھا وہ تو اس کو پہچانتے تھے. اچھا، تو وہ بضد کیوں تھے کہ مسیح یسوع کو صلیب دیا جائے؟ دیکھیں 2-3 باتیں یہاں پر بھی میں بیان کروں گا کہ وہ اس کو پہچانتے بھی تھے، لیکن پہچانتے کیا تھے؟ پہچانتے یہ تھے کہ جو یروشلم کی گلیوں میں ادھر ادھر منادی کر رہا ہے اور جو معجزات کر رہا ہے اور جو خدائی دعوے کر رہا ہے وہ یہی شخص ہے. اس حد تک وہ پہچانتے تھے، لیکن وہ در حقیقت اس کی ذات کیا ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. آپ نے دیکھا کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، اس بات کو تو وہ نہیں پہچانتے تھے. جو پہچانتے تھے، ہمیں پتا ہے کہ اس کی بہنوں کی شادی ادھر ہوئی ہے، یہ یوسف بڑھئی کا بیٹا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کی پہچان سپرفیشل تھی. صحیح. دنیاوی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے تو وہ پہچانتے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا ڈیپلی پہچاننا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی کلام خدا کے ساتھ تھا، اس حد تک پہچاننا ان کے لیے کیوں ڈیفیکلٹ تھا؟ وہ جتنی ان کی نظر تھی، وہ قریب کی نظر، دور کی نظر شاید اتنی کام نہیں کر رہی تھی، اتنا تو پہچانتے تھے. اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہودی 3 شخصیات کے منتظر تھے. مسیح آئے گا اور ایلیا آئے گا اور وہ نبی آئے گا. They were confused.
یا تو آپ ان کو کنفیوز کہہ لیں یا کہہ لیں کہ دے ور ایکسٹرا کیئرفل، کہ جو شخص آئے گا ہم نے پہچاننا ہے کہ کیا یہ مسیح ہے، کیا یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسیح نہیں ہے، جھوٹا نبی ہے، یا یہ ایلیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کی پریشانی کیا تھی، ان کا کنفیوژن کیا تھا کہ وہ اگر مسیح ہو وہ اس کو جھوٹا نبی سمجھ لیں تو قیامت ہی آ جائے گی نا، پھر تو الٹا کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ وہ نبی ہو، جھوٹا نبی ہو، وہ سمجھے مسیح ہے، تو اس لیے وہ ایکسٹرا کیئرفل تھے۔ تو وہ جو بات آپ نے کہی کہ جن کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا تھا وہ تو اس کو پہچانتے تھے، لیکن وہ بھی کتنا پہچانتے تھے؟ سطحی طور پر پہچانتے تھے۔ اچھا، پہچان کی وجہ سے بھی وہاں پر 3 گروپس بن گئے تھے۔ یہ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بتایا کہ وہ لوگ جو وہ یہودی جنہوں نے سمجھا کہ یہ اصل مسیح نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے ایسے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، وہ اس کو وہ نبی سمجھتے تھے، جھوٹا نبی سمجھتے تھے جو استثناء کی کتاب میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کنونس ہو گئے کہ یہ جھوٹا نبی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو صلیب دینا بھی جائز۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو صلیب دو، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری نسلوں کی گردن پر۔ وائے صحیح، کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہا تھا کہ وہ جھوٹا نبی آئے تو اس سے خوف نہیں کرنا، وہ واجب القتل ہوگا، استثناء 18ویں باب میں۔ تو یہ سمجھ رہے تھے وہ تو واجب القتل ہے، اس کا خون ہماری گردن پر کیسے آ سکتا۔ یہ ایک گروپ تھا، ان کی تعداد اگرچہ تھوڑی تھی لیکن تھی۔ دوسرا گروپ تھا کہ لگتا کہ ہمیں غلطی لگی ہے، ہم اس کو مسیح سمجھتے رہے ہیں، لیکن مثلاً یوحنا استباغی اس نے بھی کہا یار اس سے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ تو جب دیکھا کہ گرفتار کرنے والے کے ساتھ مسیح یسوع اس طرح چل دیے جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے ساتھ چل دیتی ہے اور خاموش رہتی ہے، پھر ان کو احساس ہوا کہ نہیں یہ کوئی اور ہے۔ یوحنا استباغی نے بھی یہی غلطی کی، اور بھی ایک گروپ تھا، بہت سارے لوگ تھے جو یہی سمجھے۔ یہ دوسرا گروپ تھا کہ یہ اس کا کوئی ہم شکل ہے۔ یہ جو ہم شکل کا بھی نظریہ ہے یہ کوئی 6 صدی کا نظریہ نہیں ہے، یہ 1 صدی کا نظریہ ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں یہ گروپ موجود رہا۔ صحیح۔ تیسرا گروپ وہ تھا جنہوں نے کہا کہ نہیں، جو آنے والا مسیح تھا یہی ہے، اور یہ خداوند ہے، یہ خدا ہے، اور یہی وہ لوگ تھے جو مسیح یسوع کو خداوند کہتے تھے۔ حتیٰ کہ نہ صرف یہودیوں میں سے بلکہ غیر یہودیوں میں سے بھی جب صلیب کا واقعہ پورا ہو جاتا ہے اور جب جناب مسیح جان دے دیتے ہیں تو وہاں پہ جو صوبیدار کھڑا ہوا تھا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بے شک یہ جو ہے خدا کا بیٹا تھا۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ تو 3 گروپ تھے جو بن گئے تھے۔ تو بیک ٹو یور کویسچن کہ جن کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا وہ پہچانتے تھے، لیکن وہ بھی کیسے پہچانتے تھے؟ میں نے 3 گروپ آپ کو بتا دیے کہ انہوں نے کیسے ہر کوئی اپنی اپنی ویو، اپنے اپنے ویژن کے حساب سے اس کو پہچان رہا تھا۔ ٹھیک، صحیح۔ آگے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ان واقعات کی تعداد زیادہ ہے جن میں جناب مسیح کی ذات گرامی کو پہچاننے میں مشکلات درپیش تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں یہ نتیجے پہ ہی پہنچوں گا کہ وہ گمنام تھے۔ دیکھیں، آپ نے مسیح یسوع کی شخصیت کا احاطہ کرنا ہے تو آپ کو اناجیل ساری پڑھنی چاہیے، آپ کو نیو ٹیسٹامنٹ سارا پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ کو پوری بائبل پڑھنی چاہیے، کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر 430 کے قریب پیشگوئیاں ہیں جو مسیح کے بارے میں پہلے سے بتا رہی ہیں۔ بے شک۔ تو جب آپ ان کو پڑھیں گے اور نیو ٹیسٹامنٹ میں وہ ساری پیشگوئیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو اکا دکا واقعات ہیں کہ اس سے اندازہ لگا لیا انہوں نے کہ نہیں وہ تو گمنام تھے اس لیے انہوں نے پہچانا نہیں تھا، یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ درست تفہیم نہیں ہے۔ یہ مشکل تو آج بھی درپیش ہے کہ لوگ مسیح کو پہچاننے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو ناسٹسزم والے تھے انہوں نے مسیح یسوع کو الگ طریقے سے پہچانا، اور جو بدعت تھی ایریس نے الگ طریقے سے پہچانا، ٹھیک ہے۔ آج بھی جو جیزس اونلی ہے ان کی پہچان فرق ہے، اور یہ جو مسیانک گروپ ہے وہ بھی مسیح یسوع کو فرق طریقے سے پہچان رہے ہیں، اور جو ہمارے مسلمان دوست ہیں وہ بالکل ہی فرق طریقے سے پہچان رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں جی ہم تو مسیح کو مانتے ہیں۔ تو مانتے کیسے ہیں؟ اس کی ایک پرسنالٹی انہوں نے الگ سے بنائی، ڈیفائن کی ہوئی ہے، الگ پینٹ کیا اس کو، وہ تصویر
مسیح یسوع کی اصل جناب مسیح کی اصل تصویر سے میچ نہیں کرتی. بے شک. یہ ٹیکنیک ہے کیمرے کی کہ یہ بھائی جب فوکس کر رہے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ دو تصویریں ہوتی ہیں، ان کو جب فوکس کرتے ہیں تو وہ اس طرح آ کے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ سپر امپوز ہو جاتی ہیں. سپر امپوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ پیرالیکس ریموو کر دینا. تو یہ تو پیرالیکس ہے اس کے بیچ میں مسیح یسوع کی شخصیت جو اہل اسلام نے پیش کی یا بدعت والوں نے پیش کی، اور جو اصل شخصیت تھی. صحیح. جنہوں نے پہچانا انہوں نے ان کو گفٹ دیے، انہوں نے ان کے آگے سجدہ کیا، انہوں نے اس کو خداوند کہا. بہرحال مسیح یسوع کو دن بدن لوگ پہچانتے گئے، اور انجیل کی منادی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو مسیح کو نہیں جانتے وہ جاننا شروع کریں. بے شک. صحیح. اچھا، پھر وہ آج کے دور کی بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جناب مسیح کو کیوں نہیں پہچانا جاتا. دیکھیں، بائبل نے ہمیں پہلے سے بتا رکھا ہے کہ اس جہان کے خدا نے یعنی ابلیس نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تاکہ وہ مسیح کی جلالی صورت کو پہچان نہ سکے. صحیح. تو یہ ابلیس کا کام ہے. آپ دیکھیں جو طرح طرح کی بدعتیں دن بدن آ رہی ہیں، یہ جو مسیحانک گروپ ہے اور بھی کئی گروپس ہیں، یہ آپ کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جبکہ ہم نے تو آگے کی طرف جانا ہے. پولس کہتا ہے کہ ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف بڑھیں. تو یہ ساری حرکتیں، ساری سازشیں ابلیس کی ہیں کہ ہم مسیح کی پہچان سے دور رہیں. پھر وہ آگے سوال کرتے ہیں، اسلام میں جو ہم شکل کے مصلوب ہونے کا نظریہ ہے، اس میں بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ اپنی شبیہ دوسروں پر ڈال دی جائے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، یہ جو اسلامی نظریہ ہے ہم شکل ہے، یہ نظریہ بھی اسی لیے ہے کہ یہ پوسٹ بھی اسی لیے لگائی ہے، یہ اس نظریے کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ مسیح یسوع کو پہچانتے نہیں تو اس کی جگہ اس کا ہم شکل مطلوب کر دیا تھا. لیکن میرا تو سارا ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ مسیح یسوع کو پہچانتے تھے. یہ جو ہم شکل کا نظریہ ہے، اسلامی نظریہ، 12 روایتیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تو سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ شکل کی وجہ سے گرفتاری ہوتی ہے، جرم کا کوئی پتہ نہیں. 12 روایتیں آپ پڑھیں کہ مسیح یسوع کا جرم کیا تھا، گرفتار کیوں کر رہے تھے. وہ جرم یہی تھا کہ ان کی شکل دیکھتے تھے کہ کس سے ملتی ہے. تو مسیح یسوع نے خود بھی کہا کہ میری شکل لے لو تاکہ گرفتاری آپ کی ہو جائے، میں بچ جاؤں. اچھا جی صحیح. تو یہ تو بالکل ہی مسیحی نظریے کے بالکل ہی اپوزٹ بات ہے. ٹھیک، بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. امید ہے کہ عدنان خادم سولنگی صاحب کو اپنے سوالات کے تسلی بخش جواب ملے ہوں گے، اور اگر نہیں ملے تو پلیز ہمیں اور سوالات بھیجیے اور کرٹیکل قسم کے کویشچنس آپ ہم سے کیجیے. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ان تمام سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. پروگرام کو سراہنے کے لیے بہت شکریہ، اور پروگرام کو کرٹیسائز بھی کریں، ہمیں کمنٹس کریں کہ ہم اپنے پروگرام کو اور کس طرح سے بہتر بنائیں اور ہم کس طرح سے آپ کے فیلسز کو دور کر سکتے ہیں. آج کی حتمی سجائی جو مجھ تک پہنچی وہ یہ کہ جناب مسیح کی ذات وہ ذات ہے جسے واقعی میں پہچان لیں تو کیا ہی بات ہے. ایک جو ہے بات میں نے پڑھی میڈیا پہ، وہاں لکھا ہوا تھا کہ سم ٹائم کرسچنس بھی جو کہ جو ہے چرچ جاتے ہیں، کرسچن آپ لکھتے ہیں تو اس کے اندر کرائسٹ اور AIAN آتا ہے. تو سم ٹائم کرسچنس بھی جو ہے کرائسٹ کو نہیں پہچان پاتے. شاید وہ بہت ساری ہمس تو جانتے ہیں بٹ دے ڈونٹ نو ہم. تو آئیں، چاہے ہم مسیحی ہیں چاہے ہم غیر مسیحی ہیں، مسیح کی ذات کو پہچانیں، مسیح کی ذات کو اپنے اندر لیں تاکہ ہم سب بھی مسیح کے ہم شکل بن جائیں. میری تو آج یہی دعا ہے کہ ہم سب مسیح کے ہم شکل ہوں تاکہ ہم سب سے مسیح کا نور، مسیح کا جلال ظاہر ہو اور بہت سے لوگوں کو اپنے پاس لانے کا سبب بنے. آج کی اسی حتمی سچائی سے ہمیں پروگرام حتمی سچائی سے دیجیے اجازت. سچ کو سنیے، سچ کو دیکھیے، سچ کو کھوجیے اور سچ کو برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے. جاتے جاتے پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کا ایک بڑا ہی پسندیدہ شعر ہے جو کہ جو ہے سر مرتضیٰ برلاس کا، جتنا قریب لایا گیا میں صلیب کے، جو کچھ کہا زباں سے انجیل ہو گیا. بہت شکریہ، خدا حافظ.